खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज मैं चंद टॉपिक पे बात करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं कि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये टिकटॉक के ऊपर इन्होंने दुकानें सजाई हुई हैं और ये वर्शिप को लेके कि इनकी लड़कियां जो हैं ये स्टेजों पे गाती हैं और फिर बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और फिर ये भी सुना कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इनको दुआएं जो हैं वो खुद करनी चाहिए, इनको अपने खादमों के पास नहीं जाना चाहिए, इनको किसी अपने रहबरों के पास जाके तो दुआ नहीं करवानी चाहिए, ये खुद करें। ये खुद ही हर इंसान के पास खुदा है और वो खुदा को खुद ही ढूंढे। उनको ज़रूरत नहीं है चर्चों में जाने की, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपने रहबरों से अपने पास्टरों से दुआ जाके करवाएं, वो खुद हर मसले के लिए दुआ कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर आज मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगी और आपको बाइबल में से बताऊंगी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये काम जो हम कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, इतनी खिदमत का जो काम हो रहा है, खुदा के कलाम का जो इतना काम हो रहा है, वो हम क्यों कर रहे हैं? ये मेरे अजीज़ों, ये किसी इंसान के कहने पे नहीं हम कर रहे या फिर हम अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं इस काम को कर रहे कि हमें कोई बड़ा फ़ायदा मिल जाए। नहीं, ये हम उस खुदाए कदूस की खिदमत कर रहे हैं जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, और वो खुदा जो कौमों, उम्मतों, कबीलों का खुदा है, हर इंसान का जो इस धरती पर है उस सब का क्रिएटर है। हर एक चीज़ जो इस दुनिया में हमें नज़र आ रही है उस सब को बनाने वाला और क्रिएट करने वाला उस खुदा की हम मुनादी कर रहे हैं, उस खुदा के कलाम को हम दुनिया तक फैला रहे हैं, उसका पैगाम हम दुनिया को सुना रहे हैं कि उस खुदा का क्या कहना है, वो खुदा क्या चाहता है इंसान से, या फिर उसने एक इंसान को क्यों बनाया है इस दुनिया के अंदर, उसने क्यों रखा इंसान को। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि हम इस हवाला में जानेंगे कि ये हम किसकी इजाज़त से या किसके हुक्म से कर रहे हैं। तो मरकज़ की इंजील और उसका 16 बाब और उसकी 15 और 16 और 17 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, और इसमें हम देखेंगे कि ये काम जो है हम किसकी इजाज़त से कर रहे हैं। और उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने, ये यीशु मसीह की बात हो रही है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, हमने इस हवाला के अंदर देखा है कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और वो अपने शागिर्दों को उसने चुना, 12 शागिर्दों को चुना, तो वो मुनादी कर रहा था और अपने शागिर्दों को वो सिखाता रहा। जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं, नए हिदनामा की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना और उनको मुकद्दस किया और उनको 3.5 साल तक अपने साथ साथ रखा, और उनको हर बात, हर काम जो है वो खुदावंद सिखाते रहे। यीशु मसीह सिखाता रहा। और जी उठने के बाद जब यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले थे तो उसने अपने सारे शागिर्दों को इकट्ठा किया एक जगह पर और उनको ये हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि तुम सारी दुनिया में जाकर, सारी दुनिया की बात हो रही है, सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। ये किसी इंसान के हुक्म से नहीं हम कर रहे, ये हम जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, ये उसके कहने से हम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा ने उसको अपना बेटा कहकर बनाकर भेजा है इस पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो इस पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का कफारा दे।
کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ نہیں چھوٹ سکتا، تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعائیں جو ہیں ہر بیماری کے لیے یا ہر مسئلے کے لیے آپ خود ہی دعا کر لیا کریں؟ تو یہ بڑی مجھے حیران کن باتیں لگیں، تو میں نے کہا کہ ہم بائبل کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ میں تو آسمان پر جا رہا ہوں، کیونکہ وہ آسمان سے اترا تھا تو اس کو ایک مشن دیا گیا تھا، تو اس مشن کو پورا کر کے یسوع مسیح پھر آسمان پہ ہی جانے والے تھے۔ تو یسوع مسیح نے جاتے وقت اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے اب کیا کرنا ہے کہ جا کر ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرنی ہے، اور جو ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے جو ایمان لے کر آئیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے بارے میں دیکھو کیا لکھا ہے کہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب بڑے دھیان سے ان ساری چیزوں کو آپ سب نے سننا ہے مہربانی سے، کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا یسوع مسیح پر، خدا کے بیٹے پر، تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کی قومیں، جتنی بھی قومیں رہ رہی ہیں، جتنی بھی امتیں رہ رہی ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، یا ہر کوئی انسان جو اس دھرتی پر ہے، ان سب کے لیے سیم یہ حکم ہے، یہ انجیل کی منادی جو ہے ان سب کے سامنے کرنی ہے۔ اور جو ایمان لائے گا ان کو آپ نے بپتسمہ دینا ہے، میرے نام کا، باپ کے نام کا اور خدا کے روح القدس کے نام کا، ان کو مخصوص کرنا ہے، ان کو اپنے میں شامل کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب سن رہے ہیں، آپ نے سن لیا ہے، آگے سنیں۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے عزیزو، یہ خدا کے حکم سے ہم کر رہے ہیں۔ تو جو ایمان لاتا ہے ان کے درمیان پھر یہ معجزات ہوتے ہیں کہ وہ بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ یہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں ایک اور حوالے میں آپ کو بتاؤں گی، یہ ثابت کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ہم کس کی اجازت سے کر رہے ہیں، کس کے اختیار سے ہم کرتے ہیں یہ سارے کام۔ تو ہم ایسے ہی نہیں کر رہے، اور دعائیں کروانا جو ہے یہ فضول میں نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس بات کو۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، کہ ان کو میں یہ اختیار دوں گا، ان کے اندر یہ برکت ہوگی، ان کے اندر یہ اختیار ہوگا کہ وہ بدروح گرفتہ لوگوں پر ہاتھ رکھیں گے تو بدروہیں نکل جائیں گی، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گی، یعنی غیر زبانوں میں وہ دعائیں کریں گے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے اور ان کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچے گا۔ تو کوئی انسان عام جو ہے وہ سانپوں کو اٹھا کے دکھائے، ہاں وہ سانپ اس کو ڈسیں گے نہیں، لیکن یہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سانپوں کو بھی اٹھا لیں گے تو ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی کوئی بھی چیز۔ اگر وہ زہریلی چیز پی لیں گے تو وہ بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت ایسے ہی نہیں مل جاتی، یہ پوری دنیا کا جو خالق اور مالک ہے اس کی عبادت کرنے سے اور اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنے سے ایسا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھوں گی، متی رسول کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 35 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، 35، 36 اور 37۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو ان کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔
تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایسے اپنے طور پہ نہیں کر رہے یہ سارا کچھ، ہمیں حکم ملا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نے ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ کسی کے پاس، پاسٹروں کے پاس نہیں جانے کی ضرورت، آپ کو اپنے رہبروں کے پاس جا کے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ یسوع مسیح خود یہ کام کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح بدروحوں کو نکال رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، بیماریوں کو دور کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے، اور ان کی کمزوریوں سے ان کو شفا دے رہے ہیں، ان کی بیماریوں سے ان کو شفا دے رہے ہیں، اور ان کے ہر طرح کے مسئلے کو یسوع مسیح حل کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں خدا کو ترس آتا ہے۔ خدا، بائبل کا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، اور وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ میں بنایا ہے، اور اپنی سانسیں اس کے نتنوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ انسان کے خدا کی جو روح ہے وہ اس کو کھینچتی ہے، وہ اس کو درد دلاتی ہے۔ خدا کی روح کو جب انسان کسی مصیبت کے اندر ہوتا ہے، جب انسان جو ہے کسی بیماری کے اندر ہوتا ہے، جب انسان کسی بھی مسئلے کے اندر ہوتا ہے، تو خدا دکھی ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے دکھی ہوتی ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ لوگ جو ہیں پریشانی کے اندر ہیں، لوگ جو ہے دکھ کے اندر ہیں، تو خدا پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی کام اس نے اپنے بیٹے کو بھی دیا، اور دنیا میں آ کر اس کے بیٹے نے بھی یہ کام کیا ہے، اور یسوع مسیح ہر طرح کی لکھا ہے بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ پھر ایک اور بات یسوع مسیح نے کہی، یسوع مسیح نے ان کو یہ بھی کہا 37 آیت میں، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹک ٹاک کے اوپر کرسچن لوگوں نے دکانیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، تو یہ بات ان لوگوں کے لیے، یہ سن لیں ذرا۔ لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے فالوور ہو گئے، یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اس دور کے اندر جب یسوع مسیح منادی کر رہا تھا، جب لوگ اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پاتے، جب لوگ اپنی دکھوں سے رہائی پاتے، اپنی کمزوریوں سے رہائی پاتے، تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے تھے کہ یہ خدا ہی کر سکتا ہے ایسے کام، جو معجزے یسوع مسیح کر کے ان کو دکھا رہے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ خدا ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ منت کرو اپنے مالک سے، یعنی خدا سے، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن لوگ جو ہیں وہ کس حد تک ہیں، کتنی تعداد کے اندر ہیں، اور یہ پوری دنیا کتنی تعداد میں ہے، تو کتنی تعداد ہے، کتنی فصل ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مالک سے منت کرو کہ وہ مزدور بھیجے۔ تو اس لیے کرسچن لوگ جو ہیں خدا کے حکم کو لے کر یسوع مسیح کی منادی کر رہے ہیں، خدا کی منادی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہم خدا کے حکم سے کر رہے ہیں۔ پھر یہ اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو بھی آگے سونپا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 10 باب، متی رسول کی انجیل 10 باب، اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اب سیم بات شاگردوں کے لیے بھی ہے، ان کو بھی یسوع مسیح نے اختیار دیا ہے۔ اب اختیار کون دیتا ہے؟ اختیار خدا ہی دے سکتا ہے نا۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن بائبل کے اندر ہمیں پوری تعلیم ملتی ہے کہ خدا کا، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور سارا اس کا طریقہ بھی بتایا ہے بائبل کے اندر کہ وہ کس طرح سے دنیا میں اس نے جنم لیا۔ یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ لوگ سب۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی پاس بلا کر ان کو یہ اختیار دیا، اور سیم جس طرح یسوع مسیح ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے، اسی طرح اس نے
اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کے مسئلے سے ان کو آزاد کرنا ہے۔ اس لیے مسیحی لوگ جو ہیں اپنے خادموں سے دعائیں کرواتے ہیں، کیونکہ وہ مخصوص کیے ہوتے ہیں، وہ مقرر ہوئے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، خدا کے جو لوگ ہیں، خادمین جو ہیں، پاسٹر لوگ جو ہیں، اور ان کو یہ اختیار خدا نے بخشا ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ دعائیں کریں کلیسیا کے لیے، یا پھر کوئی کسی بھی قوم کا بندہ جا کے ان سے دعا کروا سکتا ہے، کیونکہ پابندی نہیں ہے، کوئی بھی جا کے ان سے دعا کروا سکتا ہے۔ یہ صرف کرسچن لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک قوم قبیلہ کی بات ہے، ہر ایک انسان کی بات ہے۔ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ جا کے بلا دھڑک ان سے دعا کروا سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، آپ کرسچن نہیں ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کے اختیار ہیں جو ان کو ملے ہیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار بخشے ہیں، جو وہ خود کام کر رہا تھا اس نے پھر اپنے شاگردوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے۔ اور اسی طرح آج ہمارے جو خادمین ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو پاسٹر ہیں، وہ خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، خدا ان کو چنتا ہے اور ان کو یہ خدمتیں دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جا کے ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اور آپ خود سیکھنے کی بجائے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ بھئی آپ ہمیں نہ سکھائیں، ہم سے سیکھیں، ہم سے سنیں اور بائبل کو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بائبل کیا فرماتی ہے۔ تو ایسے ہی باتیں اٹھ کے کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ کلام میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کئی بار میں بتا چکی ہوں کہ یہ دنیا جو ہے، پوری دنیا جو ہے، یہ خدا نے کریٹ کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو خدا نے بنایا ہوا ہے، ہر قوم قبیلہ کو خدا نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حکم ہمیں ملا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کرسچن لوگ ہیں کون، یہ کون ہے، آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، اسرائیل قوم صرف خدا اس کو اپنی قوم کہتا ہے۔ اس نے ابراہیم کو چنا اور اس کو مقدس کیا اور اس کو اپنا بندہ کہا، اور وہ ایمان لے کے آیا خدا پر، اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، کیونکہ وہ بے اولاد تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا اور میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو بیٹا دیا، وعدے کا فرزند بخشا جس کا نام اسحاق تھا، اور خدا نے اس سے اس کی اولاد پیدا کی جو 12 قبیلے بنے، اور ان 12 قبیلوں کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اسرائیل ہیں، اور خدا ان کو اپنا گھرانہ کہتا ہے، اپنی قوم کہتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے پوری قوموں میں سے تمہیں چن لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کی قوم ہے، صرف وہی اس کو خدا کہتا ہے۔ لیکن قومیں ساری خدا ہی نے بنائی ہیں، لیکن وہ بھٹکی ہوئی ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتی، وہ خدا کو نہیں مانتی، اور نہ ہی اس کے بیٹے پر ایمان لاتی ہیں۔ اس لیے یہ بھٹکے ہوئے سارے لوگ ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں اسرائیل کے علاوہ، وہ ساری بھٹکی ہوئی ہیں، اور وہ ساری بھٹکی ہوئی قوموں میں سے لوگ جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہ سارے مل کر ایک مسیحی قوم بنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم کوئی اسرائیلی نہیں ہیں، میں بھی اسرائیلی نہیں ہوں، اور جتنے بھی کرسچن لوگ ہیں وہ اسرائیلی نہیں ہیں، وہ غیر قوموں میں سے چنے گئے ہیں، وہ غیر قوموں میں سے آئے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے ہیں کہ یہ واقعی ہی خدا کا بیٹا ہے۔ جب جب ان کی زندگیوں میں خدا نے کام کیا ہے، جب جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں، جب جب ان کی عقلیں خدا نے کھولی ہیں، تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں سکھ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے دادا جو تھے وہ سکھ تھے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح آپ کسی بھی کرسچن کو دیکھ لیں، پوچھ کر دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ کوئی کسی قوم سے ہے، کوئی کسی قوم سے آپ کو ملے گا، کوئی کسی قوم سے آپ کو ملے گا۔ تو یہ سارے مل کے ایک کرسچن قوم بنی ہے۔
تو جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتا ہے وہ مسیحیت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی کرسچن ہو جاتا ہے، وہ بھی کرسچن کہلاتا ہے۔ لیکن اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، لیکن خدا کیا کرتے ہیں کہ یہ جو بھٹک گئی ساری قومیں تھیں، ان میں سے اب نکال رہا ہے، ان میں سے چن رہا ہے، اور ان کو بھی اپنے وہ بیٹیاں اور بیٹے بننے کا حق بخشتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 9 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو جتنے بھی یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں لوگ، وہ مسیحی کہلاتے ہیں اور وہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ٹھہر جاتے ہیں۔ جس طرح اسرائیل قوم کو خدا کہتا ہے کہ یہ میرا گھرانہ ہے، تو ہم اس گھرانے میں شامل کیے جاتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لا کر۔ یہ بڑے بھید ہیں میرے عزیزو، اور یہ تب پتہ چلتا ہے ان ساری باتوں کا جب ہم بائبل کو ریڈ کرتے ہیں، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے۔ اور بڑے بڑے بیڈ ورڈ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بولے جاتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی کنفیوژن کو حل کرنا بڑا ضروری ہے، آپ کی غلط فہمی کا علاج کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے میری انجیل کی منادی کرو۔ خدا کی تابعداری کرنی ضروری ہے یا انسانوں کی؟ اور میرے عزیزو، یہ بھٹکی ہوئی قومیں جو ہیں یہ اتنی غلط فہمیوں کے اندر چل رہے ہیں کہ کچھ قومیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، انسان خود ہی ہے سارا کچھ کر رہا، اور بس مر جانا ہے اس نے اور بات ختم ہو جانی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی خدا ہے جو آسمان پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آسمانوں پہ رہتا ہے، اور اس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے، ہر ایک چیز کو اس نے کریٹ کیا ہے۔ یہ آسمان، چاند، ستارے جو اتنے بڑے نیر ہیں، جو اتنی بڑی صنعتیں ہیں، یہ انسان کا کام ہے کہ یہ انسان نے اتنے بڑے آسمان کو تان دیا ہے؟ یہ خود تھوڑا سوچا کریں، باتیں بنانے سے پہلے اور ایرا وغیرہ باتیں کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں گے تو اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے جو اس نے ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے بہایا ہے، تاکہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جا سکے۔ میرے عزیزو، بہت ساری قربانیاں ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر امت کے اندر قربانی کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو وہ جو قربانیاں انسان اپنے طور پہ کر رہا ہوتا ہے نا اپنی رہائی کے لیے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے طور سے، اپنی مرضی سے جو کچھ بنایا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے آپ نجات نہیں پا سکتے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اور ہم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ہر میڈیا کے اوپر، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ خدا کے حکم سے ہم انجیل کی منادی کر رہے ہیں، تاکہ جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں، کیونکہ میرے عزیزو، آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں خدا کو جان گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی جاننے سے قاصر ہیں، قومیں جو ہیں وہ جاننے سے قاصر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے حکم کے مطابق یا خدا کے فرمان کے مطابق قومیں اور امتیں اور قبیلے جو ہیں وہ خدا کی طرف رجوع لے کے آ رہے ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ منیز بہت سارے لوگوں کی ملیں گی، جو سکھ تھے اور وہ کرسچن ہو گئے، جو ہندو تھے وہ کرسچن ہو گئے، جو مسلم ہیں وہ کرسچن ہو رہے ہیں۔ آپ ایران کے اندر دیکھ لیں، آپ سنتے ہوں گے ہزاروں کے حساب سے ایرانی جو ہیں وہ کرسچن ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں کرسچنوں کی طرف رجوع لا رہے ہیں قومیں؟ کیوں یسوع مسیح پر ایمان لے کے آ رہی ہیں قومیں؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ کرسچن ہو رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا؟ وجہ یہ ہے
کہ یسوع مسیح کا یہ حکم ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں مارا بھی جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں جلایا بھی جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کس طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، پھر بھی ہم خدا کے کلام کو پھیلانے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے روح سے بھرا ہے، خدا نے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے، اور خدا نے ہمیں یہ دلیری دی ہے کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اس کے لہو سے ہم دھل کر پاک اور صاف کیے جاتے ہیں، اور خدا اپنے روح سے ہر انسان کو بھر دیتا ہے جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لے کے آتا ہے، اور وہ پھر ڈرتا نہیں ہے اس کی گواہی دینے سے اور اس کی منادی کرنے سے۔ تو آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم یہ منادی جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنے برے ورڈ لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارے لیے، تو یہ آج سن لیں کہ یہ ہم کسی اپنے ذاتی پرپز کے تحت نہیں کر رہے، ہم خدا کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ہم اس کے حکم سے لوگوں تک، قوموں تک خدا کے کلام کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ قومیں بھی بچ جائیں۔ ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ کرسچن جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لیکن بائبل کو آپ پڑھتے نہیں تو آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بائبل کو اسٹڈی کریں، ایک عام بک سمجھ کے ہی کر لیں۔ بک بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، کتنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بکس پڑھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور بکس وہ پڑھتے ہیں، تو بائبل کو بھی پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ ہم تو کسی پہ پابندی نہیں لگاتے، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ بائبل کو پھیلانا، بائبل کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو آپ بائبل کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، یا پھر کسی سے آپ مشورہ ہی کر لیں، کسی سے پوچھ گچھ کریں، اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی دلی خوشی ہے، اور ہم خدا کا تھینکس کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کرسچن لوگ جو ہیں وہ قوموں کے لیے، وہ امتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ قریب ہوں کرسچنوں کے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے۔ کرسچنوں کا، اسرائیل کا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، اور وہ محبت سکھاتا ہے، اس لیے ہم محبت کو بانٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل 12 باب اور اس کی 44 اور 45 اور 46 ورس میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ تو میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح پکار کر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے پکار کر کہا، اعلانیہ اس بات کو کہا لوگوں کے سامنے منادی کے دوران کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کوئی انسان یہ بات کر سکتا ہے؟ یہ خدا کا بیٹا جو خدا کی طرف سے کوئی آیا ہو وہی کہہ سکتا ہے نا اتنے دعوے سے۔ تو خدا اتنے دعوے سے 100% وہ شور ہے اس بات کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے بھیجنے والے کو دیکھا، یعنی خدا کو۔ تو وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے، اندھیرے میں نہ چلے۔ تو جب ہم خداوند یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں نور بن کر آیا ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ نور میں چلے گا، وہ اندھیرے میں نہیں پھر رہ سکتا۔ تو جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو اس کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے لہو سے جو اس نے بہایا ہے ہم اس سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، اور ہم نور میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری بند آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، ہماری بند عقل جو ہے وہ کھل جاتی ہے جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے۔
تو جب تک ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے، ہماری عقلیں بھی بند رہیں گی اور ہماری آنکھیں بھی بند رہیں گی روحانی طور پہ، اور ہمیں کبھی بھی کسی بات کا سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو میرے عزیزو، ہم جو اتنی منادی کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کی بند عقلیں کھل جائیں، لوگوں کی بند آنکھیں کھل جائیں، لوگ جان جائیں کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور اس نے جو لہو بہایا ہے وہی ایکچولی ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ہے تو یہ تو خدا نے اسرائیل قوم کو دیا تھا نا، یہ ان کو حکم وقتی طور پہ دیا تھا، ان کو سکھانے کے لیے کہ تمہیں گناہ سے کس طرح سے مبرہ رہنا ہے۔ ان کو یہ حکم صادر کیا تھا کہ تم نے قربانیاں دینی ہیں، اگر اب بڑا گناہ کرنا ہے تو بڑی قربانی تھی، اگر چھوٹا گناہ تو چھوٹی قربانی تھی، اور بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی تھی اسرائیل قوم کو اس دور میں۔ اور یہ اس لیے تھا کیونکہ گناہوں کی بچھاڑ تھی، گناہ جو تھے وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ باغ عدن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک گناہ کیا ہے اور خدا نے کہا کہ اگر تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم مرا۔ تو اس بات کو میرے عزیزو سمجھو کہ ایک ہی گناہ کرنے سے ایک دروازہ کھل گیا گناہوں کا، ایک گناہ کرنے سے ہی خدا نے کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ حکم توڑا تو تم مرا۔ موت کا سنا ایک ہی گناہ کرنے سے دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی گناہ کرنے سے دروازے گناہ کے کھل گئے، گناہ کے کھاتے ہی کھل گئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ پوری دنیا کے بلڈ کے اندر صلاحیت کر رہا ہے۔ گناہ تو عدن میں ایک ہی صرف ہوا ہے، ایک ہی نافرمانی بس کی ہے آدم نے، صرف ایک ہی نافرمانی کہ یہ درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا، اور انہوں نے کھا لیا۔ صرف ایک ہی گناہ تھا نا۔ جب ایک گناہ کرنے سے گناہ کے دروازے، گناہ کے کھاتے ہی کھل گئے، اور فور ایگزامپل کسی دریا کا اگر کنارہ ٹوٹ جائے تو وہ کنٹرول کوئی انسان کر سکتا ہے؟ وہ کچھ لوگ مل کے بھی نہیں کنٹرول اس کو کر سکتے۔ جب تک جدھر سے کنارہ ٹوٹا ہے اس کنارے کو فل نہ کیا جائے تب تک وہ کنارہ، وہ پانی کنٹرول میں نہیں آئے گا، وہ پھیلتا ہی جائے گا، وہ پھیلتا ہی جائے گا۔ اور یہی ہوا ہے کہ جب گناہ کیا، جب نافرمانی ہوئی خدا کی، تو وہ گناہ کے کھاتے کھل گئے، وہ کنٹرول اب کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے بھی پھر پہلے ایک ہی حکم تھا، پھر خدا نے بھی حکم پر حکم اور قانون پر قانون دینے شروع کر دیے۔ جب گناہوں کے کھاتے کھل گئے تو پھر حکموں کے بھی کھاتے ہی کھل گئے، پھر حکم پر حکم اور قانون پر قانون خدا کو بنانا پڑا، اور وہ اس نے بنایا۔ پرانے عہد نامے کو پڑھ کے دیکھیں، اور اسرائیل بہت سارے حکموں کے اندر تھے، بہت سارے قوانین کے اندر تھے، اور وہ تنگ اور دک تھے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ہم جو بھٹکی ہوئی قومیں تھیں ان کے لیے ایک ایسا پلان کیا، اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا، کیونکہ ان کا کفارہ بھی ساتھ ہی دے دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح جب قربان ہوئے تو ان کا بھی کفارہ ساتھ ہی ہو گیا ہے، کیونکہ یہ صرف غیر قوموں کے لیے نہیں، یا ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا میں اسرائیل قوم بھی شامل ہی ہے۔ تو یہ کفارہ جو ہے یسوع مسیح کا، یہ اسرائیل قوم کے لیے بھی ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، اور ہم اگر نامنادی کریں گے، اگر ہم خدا کے اس حکم کو پورا نہیں کریں گے تو قومیں جو ہیں وہ جہنم میں چلی جائیں گی، وہ ہمیشہ کی آگ میں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے خدا نے یہ انتظام کیا کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا تاکہ وہ قربان ہو جائے، کیونکہ بکروں کی اور بچڑوں کی اور جانوروں کی قربانی صرف کافی نہیں تھی انسان کو نجات دلانے کے لیے، وہ تو صرف ایک وقتی طور پہ ایک حکم تھا خدا نے دیا، لیکن اصل کام نئے عہد نامے کے اندر ہونا تھا، جو ہوا کہ خدا نے ایک ایسی قربانی تیار کی انسان کے لیے کہ جو ہمیشہ کے لیے اس کے گناہ کو مٹا سکے، اور وہ یسوع المسیح ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کام کو
کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، اس کام کو کوئی نبی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ سب نے ہی گناہ کیا اور سارے ہی خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ انسان کوئی بھی کامل نہیں نکلا، کہیں نہ کہیں وہ گناہ کرتے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے خطائیں ہوئی ہیں، تو خدا کو اپنے ہی بازو کو بلند کرنا پڑا۔ یسایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے ہی پھر بازو کو بلند کیا اور نجات کو تیار کیا۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا، اپنے کلمے کو، جو اس کے منہ کی بات ہے۔ یسوع مسیح کلمہ ہے، خدا کے منہ کی بات ہے، اور اس بات کو اس نے کلمہ کہا ہے، اور اس کلمے کو اس نے اپنی روح سے مجسم کر کے ہمارے درمیان رکھ دیا، اور اس کو اس نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ یہ جسمانی کوئی کام نہیں ہے، یہ روحانی بیٹا ہے، یہ خدا کا روحانی طور پہ بیٹا ہے، کیونکہ خدا روح ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ روح ہے۔ وہ روحانی طور پہ اس نے اپنے روح سے اس کو پیدا کر کے، اس کو مجسم کر کے ہمارے درمیان رکھ دیا ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور جو جدائی ہماری پڑ چکی ہے خدا کے ساتھ، جو عدن میں جو گناہ ہوا، اور اس گناہ کی وجہ سے جو جدائی پڑ گئی ہے، اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو چنا، تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے قربان ہو جائے، اور انسانوں کے، پوری دنیا کے گناہ جو ہے وہ مٹائے جا سکیں۔ جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ضرور خلاصی پاتا ہے، وہ ضرور نجات کو حاصل کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جو کوئی میں ہر ایک قوم قبیلہ ہے، جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ یقیناً نجات پائے گا اور پاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی، جو لوگ اتنے اعتراض کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں، تو آج یہ کلام سن لیں اور اس کو پڑھیں، خدا کی کلام کو پڑھیں، بائبل کو پڑھیں، ریسرچ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ سارا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ بچ نہیں سکتا، اور کچھ قومیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان خود ہی ہے سارا کچھ۔ میں ایک بات سن رہی تھی ایک دن، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے، اور ان کے درمیان ایک بندہ تھا جو ایک غیر قوم کا بندہ تھا، میں نام نہیں لوں گی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، انسان ہی سارا کچھ کریں گے، بس انسان ہے، وہ بس مر جائیں گے، بس ختم ہو جائے گی بات۔ تو یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، تو اس لیے یہ کلام مجھے کرنا پڑا، تاکہ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں، آپ جان سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کس طرح سے نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی نے بھی اس کے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اس کا بیٹا نہیں مانا اور اس پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے، آپ ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں گے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی بھی ہلاکت یا موت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ تو اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں، ان کی نوجوان بیٹیاں جو وہ اسٹیجوں پہ چڑھ کے گیت گاتی ہیں، تو میرے عزیزو، یہ خدا کی عبادت کا حصہ ہے، اور اس کو ہم انگلش میں ورشپ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو پرستش کہتے ہیں۔ خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ یہ انڈین لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان میں اس کو ستوتی کہتے ہیں۔ یہ خدا کی ورشپ ہے، یعنی عبادت، اس کا مطلب بھی خدا کی عبادت ہی ہے۔ اور آپ اگر بائبل کو پڑھیں تو زبوروں کا جو کلام ہے وہ خدا نے داؤد پر نازل کیا، وہ زبور لکھتا تھا اور گاتا تھا، خدا کی وہ پرستش کرتا تھا اس طرح سے۔
اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو اسرائیل جو تھے وہ ہیکل کے اندر خدا کی پرستش کیا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ جب وہ پرستش کرتے تھے تو خدا تخت نشین ہو جاتا تھا ان کی پرستش پر، خدا اتر آتا تھا، خدا کی حضوری اتر آتی تھی ان کے درمیان۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کی باتیں سمجھے بغیر اور نالج رکھنے کے بغیر نہ کیا کریں۔ یہ خدا کی پرستش ہے، یہ خدا کو پریز کرتے ہیں ہم گیت گا کر۔ تو بہت سارے، میں یہ نہیں کہتی کہ کچھ لوگ غلط نہیں کر رہے، ہم بھی ان کو ٹھیک نہیں کہتے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو خادمین ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو پاسٹر لوگ ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں اور میسج باقاعدہ ان چیزوں پہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سنتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ جو لوگ صحیح طریقے سے خدا کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا۔ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے اندر ہیں، تو کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے بھی کر رہے ہیں، لیکن سارے تو نہیں کر رہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پرستش ہے، یہ جو گیت ہیں ہم اپنے چرچز کے اندر گاتے ہیں، اور یہ خدا کی عبادت کا بڑا خاص حصہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب اس کو ہم روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں تو اس سے بھی معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی دفعہ چرچز کے اندر لوگ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی طاقت ہے اس پرستش کے اندر۔ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کے اندر کہ ایک خدا کے بندے تھے پلوس اور سیلاس، اور وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو کاٹ کے اندر ان کے پاؤں جو ٹھونک دیتے ہیں، اور وہ بند ان کو کر دیا جاتا ہے جیل کے اندر۔ تو وہ زخموں کے سمیت ہی خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے پرستش کرنا شروع کی تو دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے۔ اتنا بڑا بنچال آیا اس جیل کے اندر، اور ان کی بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں۔ اور لکھا ہے، اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ ادھر جو صوبہ دار تھا، جو ان کا رکھوالی کر رہا تھا، وہ ڈر گیا، اس نے تلوار لے کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے، خدا کے بندوں نے اس کو منع کیا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، وہ سارے جیل کے اندر ہی تھے۔ تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو تسلی دی کہ تو حوصلہ رکھ، تو ایسا نہ کر، ہم سب ادھر ہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ اے بھائیو، اے صاحبو، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ وہ رونے لگا اس جلال کو دیکھ کے، خدا کی اس بڑی قدرت کو دیکھ کے وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آ، تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ اس کو اپنے گھر لے کے گیا ان کو، اور ان کے زخم دھوئے، صاف کیے، اور اپنے گھرانے سمیت وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آیا، اور انہوں نے نجات کو حاصل کر لیا۔ یہ مقصد ہے کرسچنوں کا منادی کرنے کا، یہ مقصد ہے، کیونکہ ان کو خدا کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے۔ وہ کسی کی انسان کے کہنے پہ یہ کام نہیں کر رہی، کل کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کے حکم سے یہ منادی ہو رہی ہے، اور ہم کر رہے ہیں، اور کرتے آئے ہیں، اور کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے رہتی دنیا تک، کیونکہ اس کو سٹاپ نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کا معاملہ ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ روک کر دیکھ ہی رہے ہیں ساری قومیں، اپنے طریقوں سے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ رک رہا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو خدا کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے بائبل کے مطابق۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ قومیں، امتیں، قبیلے جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، اور اس کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، اور اپنے گناہوں سے وہ نجات حاصل کر رہے ہیں، اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا صرف مقصد نجات دلانا نہیں تھا، بلکہ جسمانی طور پر ابلیس جو شیطان نے جکڑا ہوا تھا لوگوں کو، اور ان کو نقصان پہنچا رہا تھا، ان کو دکھ دے رہا تھا، تکلیفوں میں اس کو انسانوں کو رکھا ہوا تھا، یسوع مسیح نے جسمانی طور پر بھی کام کیا ہے۔ یسوع مسیح نے جسمانی طور پر بھی لوگوں کو
چھٹکارا دیا اور ان کو رہائی بخشی اور ان کو شفا دی، اور یہ اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو بھی سونپا۔ اور آج ہر اس بندے کے پاس ہے، ہر اس بندی کے پاس ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ سارے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے گا وہ مسیحیت کا حصہ بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے یہ کلام سنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ان کی غلط فہمیاں نکل گئی ہوں گی، اور ان کے کویسچنوں کے آنسر بھی ان کو مل گئے ہوں گے، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی انسان کے حکم سے یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کل کائنات کا خالق اور مالک جو ہے، یہ اس کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔